FM 93 पर ये रेडियो पाकिस्तान कराची है। हफ्ते वार अदबी प्रोग्राम पेशे खिदमत है अदब सराय। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अदब सराय के साथ सीमा रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को बहुत अंदाज से गुजार रहे होंगे। वो एक बात जो हमेशा प्रोग्राम में कही जाती है कि जो लोग ज़िंदगी गुजारने का फ़न जानते हैं, यकीन कीजिए ज़िंदगी उनके लिए बेहद आसान हो जाती है। प्रोग्राम के आगाज़ में एक बेहद खूबसूरत नज़्म आप सबकी नज़र। मौसम भी सारे अच्छे थे और तुम भी अच्छे लगते थे। मौसम भी सारे अच्छे थे और तुम भी अच्छे लगते थे। लेकिन कैसा आया है ये सावन, ना बूंदें दिल पे बरसी हैं, ना सखियाँ अच्छी लगती हैं और ना तुम। अजीब बात है इस नज़्म में कि बाज़ दफ़ा इंसान पर कुछ ऐसे मौसम भी आ जाते हैं कि उसको शायद कुछ अच्छा नहीं लगता। इसी पस मंज़र में हसन अकबर कमाल साहब का एक बहुत खूबसूरत शेर है। क्या होता है ख़ज़ां बहार के आने जाने से, ये सारे मौसम हैं दिल खिलने और मुरझाने से। जो फूलों और कांटों की पहचान नहीं रखता, फूल भी नहीं रुकते घर उसका महकाने से। क्या होता है ख़ज़ां बहार के आने जाने से, ये सारे मौसम हैं दिल खिलने और मुरझाने से। बहरहाल जनाब, बात होती जाएगी लंबी और आइए बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। और अब शामिल करते हैं जनाब प्रोग्राम में आज की कहानी। आज की कहानी में आज हमने मदऊ किया है डॉक्टर फरीदुल्लाह सिद्दीकी साहब को। डॉक्टर फरीदुल्लाह सिद्दीकी साहब न सिर्फ एक बहुत अच्छे मुसन्निफ़ हैं, बल्कि इन्होंने अंग्रेज़ी अदब को भी उर्दू के क़ालिब में ढाला है। इनकी कई किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं और बहुत मुमताज़ ब्रॉडकास्टर भी हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और इनकी गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब। वालेकुम अस्सलाम सीमा साहिबा। अच्छा, ये बताइए कि आज आपने जिस कहानी का इंतखाब किया है और वो कौन सा मुसन्निफ़ है जिस कहानी का आपने इंतखाब किया है, कुछ उसके बारे में बताइए और फिर कहानी आप प्रोग्राम में शामिल कीजिए। यकीनन वो कहानी मैं सुनाऊंगा। असल में कहानी का इंतखाब करना एक ख़ासा मुश्किल अमल है, इसलिए कि इतनी बेशुमार कहानियाँ हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, न सिर्फ उर्दू में बल्कि अंग्रेज़ी ज़बान में भी, ऐसे तरीके से पेश करना कि सामाईन के ऊपर उसका अच्छा असर पड़े। तो लिहाजा आज मैंने ओ हेनरी की कहानी, बड़ी मशहूर कहानी है, उसका उन्वान अंग्रेज़ी में तो है आफ्टर 20 ईयर्स, जिसका तर्जुमा यूँ बनेगा 20 साल के बाद। मैंने उसका इंतखाब किया है। अंग्रेज़ी अदब में ओ हेनरी बड़ा नाम है। इस हकीकत से तो अदब का हर कारी अच्छी तरह वाकिफ़ है कि मुख्तसर अफ़साने शॉर्ट स्टोरीज़ का आगाज़ अमेरिका से ही हुआ और जिसकी इख्तरा उस वक्त के मशहूर मुसन्निफ़ एडगर एलन पो ने की थी। पो ने अपनी कहानियों में उसके इब्तदाई उसूल और ज़वाबित भी वाज़ेह किए थे। अब तो मुख्तसर कहानी एक तवील अरसे के बाद न जाने कितने मदारिज तय कर चुकी है। अमेरिका का मशहूर तरीन मुख्तसर नवीस कहानी नवाज़ ओ हेनरी का नाम सर फहरिस्त है। ओ हेनरी इसका कलमी नाम है। उसका असली नाम था विलियम सिडनी पॉटर। ये 11 सितंबर 1862 को अमेरिका में पैदा हुआ और 5 जून 1910 में वफ़ात पाई। सिर्फ 47 सालों की मुख्तसर ज़िंदगी में मुख्तसर तरीन कहानियाँ लिखकर लंबी इज़्ज़त पाई। पहला मजमुआ रोड ऑफ डेस्टिनी के नाम से मंजर आम पर आया। इसमें 22 कहानियाँ शामिल हैं। दूसरा मजमुआ 1909 के बाद शाये हुआ, जिसका उन्वान था विलिंगडन्स। इसमें 24 कहानियाँ मौजूद हैं। इसके अलावा मुतअद्दिद कहानियाँ, लातादाद कहानियाँ अदबी रसायल में वक्तन फ़वक्तन शाया होती रहीं। ओ हेनरी की कहानियों का तर्जुमा मुख्तलिफ़ कलमकारों ने अपने अंदाज से किया है। इसमें अली हैदर मलिक, जनाब कैसर सलीम शामिल हैं। मैंने भी कोशिश की उनकी एक छोटी सी कहानी, जैसे कि मैंने अभी आपको उसका नाम बताया आफ्टर 20 ईयर्स, उसका तर्जुमा किया है। ओ हेनरी की कहानी, आखिरी कहानी जो उसने तहरीर की, उसका नाम था ड्रीम। ये कहानी ड्रीम यानी ख्वाब अधूरी रह गई और शर्मिंदा ताबीर न हो सकी। ओ हेनरी की कहानी गिफ्ट ऑफ मेगई या गिफ्ट ऑफ मेजाई, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें। कहानी के बाद जो सबसे अच्छी कहानी मुझे लगी है वो आफ्टर 20 ईयर्स है, यानी 20 बरस के बाद। ये दो दोस्तों की कहानी है जो लड़कपन में एक साथ गुजारने के बाद हालात के तहत तलाश रोज़गार में एक दूसरे से जुदा होते हैं
رخصت ہوتے وقت یہ دونوں وعدہ کرتے ہیں کہ نیو یارک کے اسی ریسٹورانٹ کے باہر انہوں نے جہاں ایک ساتھ کھانا کھایا ہے 20 سال کے بعد ملاقات کریں گے بشرطے کہ زندگی. دونوں کو ملاقات ہوتی ہے کیسے, کن حالات میں, یہی اس کہانی کا مرکزی خیال ہے. یہ کہانی دوستی سے زیادہ بزدلی اور وعدہ خلافی کی کہانی بھی سمجھی جا سکتی ہے, یا پھر فرض کی بجاوری. یہ کہانی دوستی کے درمیان اچھائی اور برائی کے فرق کے فیصلے پر ایک اچھوتی چونکا دینے والی کہانی ہے. اس کہانی میں او ہنری اپنے فن کے عروج پر ہے. سامعین, لیجیے او ہنری کی مشہور کہانی آفٹر 20 ایئرس 20 سال کے بعد سماعت فرمائیے اور اپنے مزاج اور سوچ کے مطابق اس کہانی کے اچھوتے پن کا فیصلہ کیجیے. میں آپ کی خدمت میں کہانی 20 برس کے بعد پیش کرتا ہوں, جو او ہنری کی مشہور کہانی آفٹر 20 ایئرس کا ترجمہ ہے. پولیس افسر بھاری قدموں کے ساتھ ٹھک ٹھک کرتا ہوا ایونیو کی بند دکانوں پر نظر ڈالتا ہوا گزر رہا تھا. یہ اس کا انداز نہ تو روپ ڈالنے کے لیے تھا اور نہ دکھاوے کے لیے, کیونکہ دیکھنے والے اس وقت بہت کم آ جا رہے تھے. رات کے 10 بجنے کو تھے. سرد ہوا کا جھونکا بارش کے چھینٹے لے کر آتا اور جیسے سرد سلاخیں جسم کے اندر اتار دیتا. لوگ گھروں کو جا رہے تھے. سڑکیں سنسان پڑی ہوئی تھیں. وہ چھڑی گھماتا ہوا بند تالوں کو چھوتا شان اور دبدبے کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا, اور واقعی لگتا تھا کہ علاقے کا محافظ جا رہا ہے. ایک بلاک کے درمیان پہنچ کر اس کے قدم آہستہ ہو گئے. ہارڈ ویئر کی دکان کے سامنے اندھیرے میں ایک ایسے شخص نظر آیا جو جھکا ہوا تھا اور غالباً تالے کی طرف دیکھ رہا تھا. جو ہی پولیس افسر اس کے قریب پہنچا, وہ سگار نکال کر بولنے لگا, افسر مجھے غلط نہ سمجھو, میں ایک دوست کا انتظار کر رہا ہوں. 20 برس پہلے ہم نے یہیں ملنے کا وعدہ کیا تھا. کیسا عجیب لگ رہا ہے نا تمہیں؟ میں بتاتا ہوں. یہ اسٹور جو یہاں بگ جو بریڈی نام کا ریسٹورانٹ ہوا کرتا تھا, 5 برس ہوئے اسے گرا کر یہ اسٹور تعمیر کیا گیا, پولیس افسر نے کہا. اس شخص نے ماچس جلا کر سگار سلگایا. چوڑے جبڑوں والا چہرہ روشن ہو گیا. دائیں بھویں پر زخم کا نشان تھا. آنکھیں تیز چمک لی ہوئی تھی اور اسکارف کے پن پر ایک ہیرا جڑا ہوا تھا. 20 برس پہلے اس رات وہ کہنے لگا, میں نے اسی ریسٹورانٹ میں جمی ویلس کے ساتھ کھانا کھایا تھا. بڑا پیارا دوست تھا, اس جیسا تو دنیا میں کوئی نہ ہوگا. اور وہ دونوں اسی شہر میں نیو یارک میں بڑے ہوئے تھے, بالکل 2 بھائیوں کی طرح. میری عمر 18 اور جمی کی 20 برس تھی. مجھے اگلی صبح مغرب میں قسمت آزمائی کے لیے جانا تھا, اور جمی تو نیو یارک سے باہر گئے ہی نہیں تھا. وہ تو بس سمجھتا تھا کہ اس زمین پہ کوئی اور جگہ نہیں سوائے نیو یارک کے. بہرحال ہم دونوں نے اس رات طے کیا کہ پورے 20 برس بعد اسی تاریخ کو اسی وقت اس جگہ ملیں گے, خواہ ہماری حالت جیسی بھی ہو اور فاصلہ کتنا ہی کیوں نہ ہو. ہم نے 20 برس کی مدت اس لیے رکھی تھی کہ اتنے عرصے میں جس کو جو کچھ بننا ہوگا بن چکا ہوگا. دلچسپ کہانی لگتی ہے, پولیس آفیسر نے کہا. خاصی لمبی مدت ہے. تو کیا تم نے پھر کبھی اپنے دوست کے بارے میں کچھ معلوم کیا؟ ہاں, ایک وقت تک تو ہم خط و کتابت کرتے رہے, اس نے کہا, لیکن 1-2 سال کے بعد ہم ایک دوسرے کا اتا پتہ کھو بیٹھے. مغرب تو آپ جانتے ہیں بہت بڑا علاقہ ہے, اور میں ادھر ہی نیو یارک میں گھومتا پھرتا رہا. لیکن مجھے یقین ہے کہ جمی اگر زندہ رہا تو ضرور یہاں مجھ سے ملنے آئے گا. وہ بڑا سچا اور وعدے کا پکا انسان تھا. وہ کبھی بھولے گا بھی نہیں, اور میں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے آج رات اس جگہ پہنچا ہوں, وہ بھی آ ہی جائے گا کچھ دیر میں. اس نے ایک خوبصورت گھڑی جیب سے نکالی. ڈھکن پر ننھے ننھے ہیرے جڑے ہوئے تھے. 10 بجنے میں 3 منٹ باقی ہیں. اس نے گھڑی دیکھی. ہم ٹھیک 10 بجے ایک دوسرے سے جدا ہوئے تھے. مغرب میں لگتا ہے کہ پیسہ کما لیے ہیں اس نے کافی, پولیس افسر نے کہا. میرا خیال ہے جمی نے بھی قسمت بنا لی ہوگی. وہ بڑا محنتی آدمی تھا. پولیس افسر نے چھڑی گھمائی. 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے بولا, اب میں چلتا ہوں اپنے راؤنڈ پر. امید ہے تمہارا دوست وقت پر آ جائے گا. میں آدھا گھنٹہ مزید اسے دوں گا, اس آدمی نے کہا. اگر جمی زندہ ہے تو وہ اس وقت تک یہاں ضرور آ جائے گا. اچھا افسر, پھر ملاقات ہوگی. گڈ نائٹ سر, پولیس آفیسر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا. اب بارش تیز آ گئی تھی. لوگ کوٹ کے کالر اوپر کیے, ہاتھوں کو جیب میں ڈالے تیز تیز قدم سے جا رہے تھے.
اور وہ شخص جو ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے اسٹور کے دروازے پر کھڑا تھا اپنے دوست کا انتظار کر رہا تھا اور سگار پی چکا تھا۔ 20 منٹ گزر چکے تھے۔ ایک طویل قامت شخص کوٹ کے اوپر کالر کیے ہوئے سامنے والی سڑک سے آتا نظر آیا۔ منتظر شخص کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا تم باب ہو؟ اس نے پوچھا۔ ارے تم جمی ویلز؟ اس نے بلند آواز میں کہا۔ واہ میری جان واہ، نوالد نے اپنے ہاتھ میں اس کے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین تھا کہ تم زندہ ہو گئے ہو تو ضرور ملنے آؤ گے۔ 20 برس بعد بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے میرے یار۔ وہ پرانا رستان اب یہاں نہیں رہا۔ کاش ہوتا تو پھر ہم ایک ساتھ ڈنر کھاتے۔ کہو وہاں مغرب میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک ہوا؟ اس نے مجھے سب کچھ دیا جو ملنا چاہیے تھا، لیکن تم تو بہت بدل گئے ہو جمی۔ ٹھیک گزر رہی ہے نا نیو یارک میں جمی؟ ہاں گزارا ہو رہا ہے۔ باپ چلو ایک جگہ چلتے ہیں، پرانی باتیں کریں گے۔ دونوں بازو میں بازو ڈالے آگے بڑھتے گئے۔ مغرب سے آئے ہوئے شخص نے اپنی کامیابی اور کامرانیوں کی باتیں سنانی شروع کی۔ دوسرا دلچسپی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ نکڑ پر جب وہ ایک میڈیکل اسٹور کے سامنے پہنچے جو رات کو بھی کھلا رہتا تھا اور جہاں بہت سی لائٹیں روشن تھیں، انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ مغرب سے آئے ہوئے شخص نے اپنا بازو کھینچ لیا اور بولا، تم جمی ویلز نہیں ہو؟ 20 برس کا عرصہ بہت ہوتا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ تمہارا نقشہ بدل جائے۔ بعض اوقات ایک اچھے آدمی کو برا آدمی بنا دیتا ہے۔ طویل قامت شخص نے کہا۔ تم 10 منٹ سے زیر حراست ہو۔ شکاگو پولیس نے ہمیں اطلاع کیا تھا کہ سلکی باب ادھر سے گزرے گا۔ وہ تم سے باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ خاموشی سے چلو۔ ٹھیک ہے، عقل والی بات ہے۔ اسٹیشن پہنچنے سے پہلے مجھے کہا گیا تھا کہ ایک چھوٹا سا خط تمہیں دے دوں، تم یہاں کھڑکی کے پاس لے جا کر اسے پڑھ سکتے ہو۔ اسی راؤنڈ والے پولیس افسر کی طرف سے یہ خط ہے۔ اس نے کاغذ کے تہہ کیے ہوئے ٹکڑے کو کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ باب، میں مقررہ وقت پر پہنچ گیا تھا۔ جب تم نے سگار سلگانے کے لیے ماچس جلائی تو میں نے تمہارا چہرہ دیکھ لیا۔ یہ وہی چہرہ تھا جو شکاگو پولیس کو مطلوب تھا۔ تاہم میں خود تمہیں گرفتار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے سادے کپڑے میں اس کام کے لیے میں نے بھیج دیا۔ میں ہوں وہی تمہارا جمی۔ مجھے افسوس ہے کہ ہماری ملاقات بڑے نامناسب وقت پر ہوئی۔ سامعین، یہ تھی کہانی آفٹر 20 ایئرس۔ اس کو سننے کے بعد اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کہانی دوستی بزدلی یا وعدہ خلافی کی ہے یا پھر فرق شناسی کی۔ کہانی دوستی کے اچھائی و برائی کے فرق میں ایک اچھوتی کہانی ہے۔ اس کہانی میں او ہنری اپنے فن کے عروج پر ہے۔ ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی صاحب نے آج جو کہانی پیش کی، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور ہمیں اس حوالے سے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ جی سامعین، اب آپ کو لیے چلتے ہیں لائبریری سے انتخاب کی جانب، اور آج ہم نے انتخاب کیا ہے ایک کالم کا۔ یہ کالم پیش کر رہی ہیں شگفتہ آفتاب، اور اس کا موضوع بہت اچھا، کچھ ریڈیو سے قریب تر، کہ ریڈیو جو ہے وہ ہم سب کا دلدار ہم سفر ہے۔ آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ زندگی ایک ایسا سفر ہے جس کی مدت کا تعین نہ کوئی کر سکا ہے اور شاید ہی نہ کوئی کر سکے گا۔ شاید یہ حوصلہ افزا بات بھی ہے کہ ہمیشہ کچھ کرنے اور کچھ کر گزرنے کی خواہش باقی رہتی ہے، کیونکہ یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کب عرصہ حیات ختم ہو جائے گا۔ میری زندگی میں بھی بہت سے ہم سفر ملے، جان سے پیارے، آنکھوں کے تارے اور دل کے سہارے، لیکن میں جس ہم سفر کا ذکر کرنے چلا ہوں وہ ہر جائی ثابت نہیں ہوا۔ دکھ سکھ میں میرے ساتھ رہا، میرے آنسو پوچھے، مجھے تسلیاں دیں، مجھے نگر نگر کی سیر کرائی، علم کی دولت سے نوازا، میری تنہائیوں کا ساتھی بنا اور مجھے کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ جی ہاں، ذرا بوجھیے تو صحیح کہ یہ ہم سفر کون ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ ہم سفر ہے ریڈیو۔ ریڈیو جیسی انمول ایجاد کو خراج تحسین پیش کیوں نہ کیا جائے؟ مارکونی کے اس لخت جگر کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، جتنے بھی قصیدے پڑھے جائیں تھوڑے ہیں۔ بظاہر ٹی وی نے اس کی جگہ لے لی، مگر میرے لیے نہیں، بلکہ ان کے لیے جن کا محبوب قلب و جاں آواز ہوتی ہے، جو آواز کی دنیا کے باسی ہوتے ہیں، ایسی آوازیں جن سے خوشبو آتی ہے، ایسی آواز جو تصویر بناتی ہے، ایسی آواز جو کانوں میں رس گھولتی ہے اور جسم اور روح کو توانائی عطا کرتی ہے۔
اس میں کلام نہیں کہ 100% نابینا افراد کو ضیافت طبع ریڈیو ہی فراہم کرتا ہے۔ کبھی جب روشنی ساتھ چھوڑ جاتی ہے تب ریڈیو اپنی روشنیاں بکھیرتا ہے۔ ڈرائی سیلز کے ذریعے ریڈیو گانے لگاتا ہے، رقص کرنے لگتا ہے، شعور اور آگہی بانٹنے لگتا ہے، نگر نگر کی خبریں دینے لگتا ہے۔ یہی نہیں، ہزاروں مسافر اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر ریڈیو سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ایک کار پر ہی کیا موقف ہے، ایک ٹریکٹر پر سوار کسان، آری چلانے والا مزدور اور فیکٹری میں کام کرنے والا محنت کش ریڈیو کے بغیر بے جان اور بے روح نظر آتا ہے۔ اس کی آنکھیں اس کے کام پر جمی ہوتی ہیں اور ریڈیو اس کے کانوں میں رس گھول رہا ہوتا ہے، وٹامنس کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ ٹی وی آپ سے آپ کی آنکھیں چھین لیتا ہے، مگر ریڈیو جو آپ کا سچا دوست اور وفادار ساتھی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کام کرتے جائیے، لکھتے جائیے، پڑھتے جائیے، حساب کے مہم میں حل کرتے جائیے، عمارتیں بناتے جائیے اور ریڈیو سنتے جائیے۔ ریڈیو کے توسط سے علمی اور ادبی اور تفریحی پروگرام سننے کو مل جاتے ہیں اور نیشنل لک اپ کے ذریعے قومی سرگرمیوں سے بھی آگاہی حاصل ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنے اس دلدار اور غمگسار ہم سفر کے ساتھ بڑا طویل سفر کیا۔ یہ کوئی سن 1951 کی بات ہے۔ میرے والد 4 بینڈز والا ایک ریڈیو خرید کے لائے جس کی قیمت اس وقت 400 روپے تھی اور اس کا سائز موجودہ دور کے ٹیلی ویژن جتنا تھا۔ اس وقت میری عمر کوئی 6 سال تھی۔ مجھے یوں لگا کہ گھر کا نقشہ بدل گیا۔ کیا عمدہ آواز ہوتی تھی، کیا دن تھے وہ ریڈیو۔ ایک پوری دنیا تھا جس سے میں نے اپنے علم کا آغاز کیا۔ بچوں کے پروگرام سے وہ کچھ سیکھا جو سرمایہ حیات بنا، اور پھر آہستہ آہستہ ریڈیو میری زندگی کا حصہ ہی تو بن گیا۔ 15 روزہ مشاعرے گویا علم و ادب کی دنیا ہوتے تھے۔ بڑے بڑے قداور اور ممتاز شعراء اپنا کلام پیش کرتے اور ریڈیو سے منسلک تھے۔ کون سا ایسا بڑا شاعر تھا جس کی آواز ریڈیو سے سنائی نہیں دیتی تھی؟ کون سا بڑا ادیب تھا جو ریڈیو پر اپنی تخلیقات پیش نہیں کرتا تھا؟ ریڈیو پر جو ڈرامے پیش ہوتے تھے ان کا تو کیا کہنا۔ سالانہ جشن تمثیل خاصے کی چیز ہوتی تھی۔ دیہاتی بھائیوں کے لیے پروگرام، خواتین کے لیے پروگرام، بچوں کی دنیا، پاکستانی نغمے اور جانے کیا کیا تھا جو ریڈیو کے وسیلے سے ہم تک پہنچا۔ یہ سلسلہ ٹی وی کی آمد سے کچھ محدود سا ہو گیا، لیکن اس کے باوجود میرا اور پاکستان کے کروڑوں سامعین کا تعلق ریڈیو سے منقطع نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے۔ زیڈ بخاری جیسے بڑے براڈ کاسٹر کی خدمات کو کون نظر انداز کر سکتا ہے؟ وہ زبان و بیان کی ادائیگی کے اعتبار سے مستند سمجھے جاتے تھے۔ کون نہیں جانتا کہ اب بھی وطن عزیز میں ایسے گوشے موجود ہیں جہاں صرف اور صرف ریڈیو ہی سنا جاتا ہے۔ لائبریری سے انتخاب میں ریڈیو کالم آپ نے سنا، پیش کر رہی تھیں شگفتہ آفتاب، اور یہ ہیں حمیرہ خالد جو آپ کے لیے آج لے کر آئی ہیں ادبی منظرنامے میں ایک کہانی۔ آئیے سنتے ہیں۔ سامعین، اس ہفتے ہم آپ کے لیے لائے ہیں ادبی منظرنامے میں ایک انگریزی افسانے کا انتخاب۔ یہ افسانہ ہانس کرسٹن نے لکھا ہے، جو اپنے دور میں ایک مقبول افسانہ نگار رہے، اور ان کا یہ افسانہ جسے ہم آج آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں بڑا مشہور رہا اور اس وقت ادبی حلقوں میں موضوع بحث بھی رہا۔ آج ہم اسے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے نسیم فوز نے۔ افسانہ ایک تھا پنساری۔ ایک تھا طالب علم، ایک مناسب طالب علم۔ وہ ایک بوسیدہ تاریخ چوبارے میں رہتا تھا۔ وہ ایک مفلوق الحال طالب علم تھا۔ وہیں ایک پنساری بھی رہتا تھا، ایک مناسب پنساری۔ وہ مکان کی نچلی منزل میں رہا کرتا تھا، دراصل وہ سارے مکان کا ہی مالک تھا۔ اس کے ساتھ ایک شریر ناٹے قد کے بھوت نے بھی ساتھ رہنے کا انتخاب کیا۔ وہ بھوت تھا یا بھوتنا؟ اسے ہر کرسمس کے موقع پر دلیے کا ایک پیالہ دیا جاتا تھا جس میں مکھن کا بڑا سا ڈلہ بھی ہوتا تھا۔ ناٹے قد کا بھوتنا پنساری کی دکان میں ہی رہتا تھا۔ ایک شام وہ طالب علم پچھلے دروازے سے چند موم بتیاں
اور پنیر خریدنے کے لیے آیا۔ اس نے جلدی جلدی موم بتیاں اور پنیر خریدا۔ پنساری اور اس کی بیوی نے اسے شام بخیر کہا۔ پنساری کی بیوی سر ہلانے کے علاوہ اور بھی بہت کچھ کر سکتی تھی، یعنی وہ باتونی تھی، ہر وقت باتیں باتیں اور باتیں۔ اسے گپے مارنے میں کمال حاصل تھا۔ بہرحال طالب علم نے جواباً اپنا سر ہلایا۔ وہ اخبار کا ایک پرزہ نکال کر پڑھنے لگا۔ دراصل وہ اخبار کا پرزہ نہیں تھا، کسی پرانی کتاب کا پھٹا ہوا ورق تھا۔ وہ پرانی کتاب شاعری سے بھری ہوئی تھی۔ اس کتاب کا بقیہ حصہ میرے پاس موجود ہے اگر تمہیں اس کی ضرورت ہو تو، پنساری نے کہا۔ میں نے اس کتاب کے لیے ایک بوڑھی عورت کو کافی کے چند دانے دیے تھے۔ اگر تمہیں یہ کتاب پسند ہو تو میں تمہیں بھی یہ بچی کچی کتاب 6 پینی میں دے سکتا ہوں۔ شکریہ، طالب علم نے کہا۔ تم مجھے یہ کتاب پنیر کے بدلے دے دو۔ پھر بھوت نے باتونی پن کا جادو کافی کے کپ پر ڈالا اور کافی کا گپ بجنے لگا۔ پھر پنیر کا پیالہ بولنے لگا اور پھر گلک۔ تمام برتنوں نے ٹپ کے خیالات کی بھی حمایت کی۔ اس کے بعد بھتنا دبے قدموں اس چوبارے میں گیا جہاں طالب علم لیٹا ہوا تھا۔ کمرے کے اندر روشنی آ رہی تھی۔ اس نے دروازے کے سوراخ سے جھانکا۔ طالب علم پھٹی ہوئی کتاب کے اوراق پڑھ رہا تھا۔ اوہ، کمرے میں کس قدر چمک تھی! کتاب سے روشنی کی ایک شعاع پھوٹ رہی تھی۔ وہ کتاب بڑھتے بڑھتے درخت کا ایک تنا بن گئی، ایک تناور درخت جس کی شاخیں طالب علم پر پھیل رہی تھیں، ایک طرح کا سایہ کر رہی تھیں۔ درخت کی پتیاں تر و تازہ اور سرسبز تھیں، جس کا ہر پھول خوبصورت لڑکی کا چہرہ دکھائی دیتا تھا۔ ان میں سے چند ایک لڑکیوں کی گہری پراسرار آنکھیں تھیں اور چند کی نیلی نیلی چمکدار آنکھیں۔ درخت کا ہر پھل چمکتا دمکتا ستارہ تھا اور ہوا میں جیسے نقرئی گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ بھتنے نے پہلے اس قسم کا حیرت کدا نہ دیکھا تھا اور نہ ہی سنا تھا۔ وہ کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ دیر تک وہ یوں ہی گھورتا رہا، حتیٰ کہ روشنی بجھ گئی۔ طالب علم نے بتی بجھا دی تھی۔ وہ بستر پر عالم خواب میں چلا گیا، مگر بھتنا دم بخود ساکت ہو گیا۔ نقرئی گھنٹیاں اس کے کانوں میں ابھی بھی باز گشت کرتی رہیں۔ وہ باز گشت طالب علم کو لوریاں دیتی چلی گئیں، شاید اس بھتنے کو بھی۔ یہ ناقابل یقین ہے، مجھے چوبارے میں طالب علم کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تب اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے سوچا تھا۔ اگلے دن پنساری نے طالب علم سے پوچھا، تم نے دلیا نہیں کھایا؟ میں روکھی سوکھی روٹی سے گزارا کر لیتا ہوں۔ اچھا، پنساری حیرت سے بولا، تم ایک شاندار انسان ہو، ایک عملی انسان۔ تمہیں سامنے رکھے ہوئے ٹپ اور شاعری کے درمیان کوئی فرق یا اندازہ نہیں؟ طالب علم نے کہا۔ حالانکہ طالب علم کا یہ بات کہنا ناشائستہ تھا، خصوصاً ٹپ والی بات۔ پنساری ہنسا، شاید یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اس نے طالب علم کی بات کا برا نہیں منایا تھا، لیکن ناٹے قد والے بھتنے کو طالب علم کی وہ بات بہت بری لگی۔ آخر اس کو پنساری سے ایسی ناشائستہ بات کہنے کا کیا حق تھا، جبکہ پنساری اس کا مالک تھا اور وہ کرایہ دار۔ اس کے نزدیک پنساری ایک اہم شخص تھا، مکان کا مالک اور بہترین معیار کا پنیر فروخت کرنے والا۔ اس رات جب پنساری کی دکان بند ہو گئی، سب سو گئے مگر طالب علم بستر پر جاگ رہا تھا۔ وہ بھتنا دبے قدموں اندر آیا۔ اس نے پنساری کی بیوی سے اس کا باتونی پن قرض لیا، یعنی جب وہ شریر بھتنا کسی چیز کو بھی دیکھتا تو اس میں بولنے کی قوت پیدا ہو جاتی۔ اپنے خیال کے اظہار کے لیے اس نے ڈھیروں الفاظ ڈھونڈ لیے تھے۔ کمرے کی ہر چیز میں باتونی پن آ گیا تھا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ ایک وقت میں ایک ہی چیز باتونی بن جاتی تھی، جو کہ ایک رحمت تھی، ورنہ قیامت سا ہنگامہ برپا ہو جاتا۔ سب سے پہلے بھتنے نے ٹپ کو باتونی پن کی قوت بخشی۔ اس نے ٹپ سے پوچھا، تم نہیں جانتے کہ شاعری کیا ہے؟ بے شک جانتا ہوں، ٹپ بولا۔ شاعری وہ چیز ہے جو کتاب کے ہر ورق میں لکھی ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے مجھ میں طالب علم سے زیادہ شاعری موجود ہے، مگر میں ایک عاجز ٹپ ہوں پنساری کے مقابلے میں۔ بھتنا نیچے گیا۔ ٹپ کی باتونی پن کی قوت ختم ہو چکی تھی۔ ٹپ کا باتوں سے جی ابھی نہیں بھرا تھا
کہ بھتنے نے اس کا باتونی پن پنساری کی بیوی کو واپس کر دیا۔ جب کبھی پنساری کھیلوں اور کتابوں پر تبصرہ کیا کرتا تو دکان کی سبھی چیزیں یہ سمجھتی تھیں کہ پنساری کے سارے خیالات ٹپ کے خیالات ہیں جنہیں دہرایا جا رہا ہے۔ ناٹے خط کا بھتنا ایک بار پھر چوبارے میں گیا اور دروازے کے سوراخ کے اندر سے کمرے میں جھانکنے لگا۔ کمرے کے اندر جھانکتے ہی اسے ایک ناقابل بیان شاہانہ پن کا احساس ہوا، ایسا شاہانہ پن جس میں تلاطم خیز سمندر کا منظر تھا، جیسے کوئی خدائی طاقت اس تلاطم خیزی میں جھولنا چاہتی ہو۔ کیسی حیرت انگیز بات ہوتی اگر وہ اس طالب علم کے ساتھ اس حیرت انگیز درخت کے نیچے ہوتا، مگر ایسا تو کبھی نہ ہو سکتا تھا۔ وہ بھتنا ہر رات اس دروازے کے سوراخ سے اندر جھانکتا، حتیٰ کہ سرما کی ہوائیں اسے منجمد سا کر دیتی۔ پھر روشنی چوبارے سے غائب ہو جاتی، موسیقی ہوا کی گراہٹ میں معدوم ہو جاتی، اسے سردی کا احساس ہوتا اور وہ واپس جا کر دکان کی کسی گرم گوشے میں سونے کی کوشش کرتا۔ وہ تصور ہی تصور میں اپنے دلیے کا پیالہ ہاتھ میں لیے محسوس کرتا، پنیر کے موٹے ڈلے سمیت۔ ایک رات کے آخری پہر وہ بھتنا ایک خوفناک قسم کے شور و ہنگامے کے ساتھ اٹھ بیٹھا۔ لوگ اپنی دکانوں کے کیواڑ بجا رہے تھے، رات کا پہرے دار سیٹیاں بجا رہا تھا۔ کہیں آگ لگی ہوئی تھی۔ کون سا گھر جل رہا تھا؟ یہ گھر یا وہ گھر؟ آگ کہاں لگی ہوئی تھی؟ وہ چیخیں کیسی تھیں؟ ہر طرف خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ پنساری کی بیوی نے اپنے سونے کی بالیاں کانوں سے اتاری اور انہیں کسی محفوظ جگہ رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ پنساری کو اپنے اہم اقرار نامے کے کاغذ بچانے کی فکر تھی، اور خادمہ نے اپنے ریشمی رومال کو جیسے کہیں چھپانے کی کوشش کی، جیسے آگ کوئی بہت ہی بڑی ڈاکو تھی۔ ہر کوئی اسی بھگدڑ میں اپنی قیمتی اشیاء بچانے کی فکر میں لگا ہوا تھا۔ بھتنے نے بھی غالباً اسی قسم کی کوشش کی۔ اس نے ایک دو چھلانگیں ماری، پہلی سیڑھیوں پر چھلانگ، پھر دوسری چھلانگ طالب علم کے کمرے کے قریب، مگر طالب علم تو کھلی کھڑکی کے قریب اطمینان بھرے انداز میں کھڑا تھا، یعنی وہ کہیں دور لگی آگ کو بے نیازی سے دیکھ رہا تھا۔ چپکے بھتنے نے طالب علم کی میز سے اس کی وہ خاص کتاب اٹھائی اور اسے اپنی لمبوتری عنابی ٹوپی میں رکھا، اور پھر اس کتاب کو اپنے دونوں بازوؤں سے بھینچا۔ اس نے سوچا کہ اس نے اس مکان کی سب سے قیمتی چیز بچا لی ہے۔ وہ چھت پر بھاگا، پھر وہ چمنی والے بھوسے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے عنابی ٹوپی کو زور سے کھینچ رکھا تھا، جیسے اس کے اندر کوئی قیمتی خزانہ موجود ہو۔ جب آگ بجھا دی گئی تو بھتنے نے اطمینان بھرے انداز میں سوچا، اس کا دل کس جگہ اٹکا ہوا ہے، طالب علم کے پاس یا پنساری کے پاس؟ اس نے کہا، میں پنساری کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ وہ مجھے مزیدار دلیا کھلاتا ہے۔ اس نے اب کی بار انسانوں کی طرح سوچا تھا، مجھے پنساری کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، مجھے اپنی بھتنا باز شرارتیں ختم کرنی ہوگی، طالب علم کی کتاب واپس کرنی ہوگی۔ علم کے دو بول سیکھنے سے بہرحال دلیے کا پیالہ زیادہ اچھا ہے، اور ہاں، اس کا پنیر بھی۔ جی سامعین، یہ تھی آج ہماری ایک خاص کہانی جسے ہم نے انگریزی ادب سے چنا تھا۔ ہمیں بتائیے کہ کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی، آج کا انتخاب۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ادب سرائے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سیما رضا آپ سب سے کہتی ہے اللہ حافظ اور شب خیر۔ ہفتے وار ادبی پروگرام پیش کیا گیا ادب سرائے۔ ریکارڈنگ انجینئر انوار حسین، پروڈیوسر سیما رضا رضا۔ پروگرام ادب سرائے ریڈیو پاکستان کراچی FM 93 سے پیش کیا گیا۔